वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी प्रेस के नुमाइंदों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बजट बराए साल 2024-25 पेश किया गया है, जिसमें तमाम तर जो खदखाल मंजर आम पर आने के बाद अब रवायती तौर पर एक पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तमाम तर इक़दामात पर तमाम तर जो अहम पॉइंट्स हैं उन पर गुफ्तगू की जाएगी। फाइलर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, क्योंकि अगर वो रेंट पे रह रहा है तो उसके ऊपर 7.5% इतनी एडवर्स टैक्सेशन है, आप पे इतनी ज़्यादा टैक्सेशन करती है। होम टैक्स सैलरी अब ना होने के बराबर, खासतौर पर जो आपकी दो बीच वाली स्लैब है चेयरमैन साहब बता रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर आपकी मिडल और अपर मिडल इनकम और करता है, उस पर हैवी टैक्सेशन है। इस वक्त आपको बराह रास्त ये मनाज़र दिखा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त पहुँचे हैं पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए, और अब से कुछ ही देर के बाद ये पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल डिस्कशंस हो रही हैं, सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, और इस वक्त मुख्तलिफ़ अमूर पर गुफ्तगू की जा रही है। और आज बजट के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी इस पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर, और सहाफ़ियों के जो सवालात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात इस बजट के बाद इस वक्त पैदा हो चुके हैं, उस हवाले से सवालात किए जाएंगे। और हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़जाना जो हैं वो तमाम तर सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे नुमाइंदे उमर हयात ख़ान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा, पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त वहाँ? देखिए जी, अभी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ ही होना था, तो उसके आगाज़ में ही जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए और उन्होंने एक टोकन प्रोटेस्ट किया। और वो प्रोटेस्ट इस वजह से था कि जो सैलरीड क्लास पे एफबीआर की टैक्सेशन की गई है उसके खिलाफ था, और बाकायदा तौर पर वजीर खजाना को ये बताया गया कि एफबीआर ने जो टैक्सेशन की है, जो नए स्लेब्स बनाए हैं, उन स्लेब्स के तहत जो है वो खास तौर पर जो सैलरीड क्लास है यानी प्राइवेट सैलरीड क्लास, उनको काफी मुश्किलात का सामना है। और इसी पर जो वजीर खजाना है वो तो चुप रहे, लेकिन अब क्योंकि बाकायदा तौर पर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है तिलावत से, लेकिन ये एक टोकन प्रोटेस्ट जो है वो सहाफियों की जानिब से किया गया है कि जो सैलरीड क्लास है, और उनका ये जो मुद्दा ये था कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज इंक्रीज नहीं होती जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीज इंक्रीज होती हैं, तो फिर हमारे पास जो टेक होम सैलरीज हैं वो बिल्कुल एक मीगर अमाउंट जो है वो बच जाता है। तो इसलिए हम ये टोकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी ठीक है उमर, इस वक्त क्या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है? आपने बताया कि अब ये अलामती एहतजाज जो किया गया था वो ख़त्म करके अब तमाम सहाफ़ी नशिस्तों पर बैठ चुके हैं। इस वक्त हम ये बराह रास्त मनाजिर भी देख रहे हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, अब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक रिवायत थी कि तिलावत कलाम पाक से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होता है, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं उनकी निशानदही पर जो है वो अब तिलावत कलाम पाक से जो है वो इसका आगाज किया गया। और वज़ीर ख़ज़ाना पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे मजीद भी हम डिटेल्स लेंगे। इस वक्त बराह रास्त के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं नाजरीन। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा शुरू हो चुकी है। to GDP ratio is simply not sustainable. It's simply not sustainable. इसको हमने अगले 2 से 3 सालों में इसको हर साल हमने इसको लेके जाना है, ताकि 13% के करीब अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू जीडीपी को रेशो को ले जा सकें। और आप सब उसमें बहुत अच्छी तरह इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को भी देखते हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को समझते भी हैं। कोई एक ऐसा मुल्क मुझे ज़रूर बता दीजिएगा जो 9.5% की टैक्स टू जीडीपी के बेसिस पे सस्टेनेबल है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। दूसरा, हमने इसका असूल था कि जी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को ख़त्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन,
یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایف بی آر کی کیا پرفارمنس ہے, کیا پرفارمنس نہیں ہے, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, بالکل درست ہے, بیکاز کمپلائنس اور انفورسمنٹ جس طرح ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی ہے, اور اس کا پارٹ آف اٹ جو بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس میں لوگوں کا اس میں عمل داخل ہوتا ہے. سو اٹس پیپل, پروسیس چینج کرنے پڑتے ہیں, پھر ٹیکنالوجی. یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں, اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, کلائنٹ سروس بھی بہتر ہوگی, کرپشن بھی اس میں کم ہوگی, اور سو اس لیے ڈیجیٹائزیشن والا جو انیشیٹو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو کوئی اس میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے کہ پروگریسو انکم ٹیکس جو ہے اس کو ہم جو زیادہ اہل ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر یہ عائد کیا جائے. اسی طرح نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ, بیکاز دیکھیے یہ 2 یا 3% یا 4% سے یہ دس واز ناٹ دا وے ٹو گو. اور مقصد یہ جو کل ہم نے اس کی اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں, چیئرمین ایف بی آر یہاں بیٹھے ہیں, اور اس کو کئی جگہوں پہ ہم 45% پہ لے گئے ہیں تاکہ نان فائلرز 2, 3, 4, 5 دفعہ ضرور سوچیں. جسے آپ نے بھی ابھی یہ ذکر کیا کہ صرف ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں, تو یہ ایک مقصد ہی یہ ہے, اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ یہ پہلا قدم ہے ٹو ریموو دس اختراع ان پاکستان کالڈ نان فائلرز. کیونکہ یہ بھی آپ میرے سے آپ سب اس کو بہت اچھی طرح ملک اور ہوگا پاکستان کے علاوہ جس میں یہ نان فائلر کی ایک اختراع جو ہے وہ نکالی گئی. اور آخری چیز یہ ہے جو افراط زر کی وجہ سے کم آمدن والی طبقات کے لیے تحفظ. تو یہ وہ 5 پرنسپلز تھے جی جس کے بیسس پہ ہم نے یہ جو ہے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اس کے علاوہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں انرجی سیکٹر پہ, ایس او ایز پہ, پرائیویٹائزیشن پہ, یہ سب اس میں موجود تھیں. تو آئی تھنک میں تاکہ یہاں ڈائلاگ ہو سکے میں اس کو مختصر رکھوں گا تاکہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کا جو جواب دے سکیں. جی آپ ماڈریٹ کریں جی پلیز بتائیں. عمر حیات پلیز. عمر حیات بول نیوز سے. ایک تو سر یہ بتائیں اچھا جی, ایک تو یہ بتا دیجئے سر کہ پیٹرولیم لیوی 60 روپے تھی اور یہ بھی ہائیسٹ ہے, تو اس کو 20 روپیز انکریز کیا گیا, تو اس سے برڈن تو پڑے گا کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن گڈس ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے, مہنگائی ہوگی, تو اس پہ کیوں نہیں سوچا گیا. اور دوسرا جو یہ سیلری سلیب ہے کیا اس کو ریوائز کیا جائے گا, میں استعمال ہوتا ہے, مہنگائی ہوگی, تو اس پہ کیوں نہیں سوچا گیا. اور دوسرا جو یہ سیلری سلیب ہے کیا اس کو ریوائز کیا جائے گا یا نہیں, یا اسی طرح رکھا جائے گا. جی تو کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے, اگر جو اس میں اضافہ ہوگا تو وہ بتدریج اضافہ ہوگا ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر, اور اس پہ بھی ہم جو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں گے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں, اور اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس پہ جتنا اضافی بوجھ کم ہو سکے وہ ہم اس طریقے سے اس کو مانیٹر کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیز ان کریں گے, اور دوسرا اس کو لنک ان کریں گے ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. نمبر 2 جو آپ نے سیلری سلیبس کی بات کی, دیکھیے اس میں جو ایگزیمپشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے 35% والی وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. ایز یو کمپیئر اٹ ود دا نان سیلریڈ کلاس, تو جس میں یہ سارے پروفیشنل کمیونٹی آتی ہے, اس کو تو ہم 45% پہ لے گئے ہیں. تو اس لیے ایز فار ایز وی کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ہم نے اس وقت سلیبس میں رد و بدل ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو نمبر جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایک بڑا نمبر نظر آتا ہے,
لیکن اگر آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس میں اتنا بڑا اس میں جو ہے برڈن وہ نہیں ہے. مدثر چودھری. شکریہ سر. ایک تو ایف بی آر کے حوالے سے مسلسل بات ہوتی ہے. تاجر حضرات کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے جو افسران ہیں جنہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے آ کے موٹیویشن دیتی ہے, وہ مختلف تاجروں کے پاس جس کے پاس جاتے ہیں وہ بجائے ان کو موٹیویٹ کرنے کے ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دوسرا, کچھ اقدامات کیے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, بارڈر ٹرانزیکشن کے حوالے سے, اسمگلنگ کے حوالے سے, لیکن یہاں جو انلیگل اور کیش ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے کہ کیش ٹرانزیکشن کتنی کم ہونی چاہیے؟ کیونکہ سیلری پرسن یا جو ابھی بات ہو رہی ہے ان سب کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں, چیک کے ذریعے نکلواتے ہیں یا اے ٹی ایم کے ذریعے, ان کے تو سمجھ آتی ہے. لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں پراپرٹی لینے جاتے ہیں یا کچھ کاروبار کرنے جاتے ہیں تو کیش ٹرانزیکشن کا فلو جو ہے وہ ڈیجیٹل کی نسبت زیادہ ہے. اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیں؟ جی, دونوں بڑے آپ کے پرٹیننٹ کویشچنز ہیں. جی دیکھیے, جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے, سب ہمارے جو بھائی بہن اس شعبے سے منسلک ہیں, ابھی آپ نے بات کی کہ جی صرف یہی کلاس رہ گئی ہے جو آپ کے پاس چھوڑی گئی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس سمت میں نہیں بڑھیں گے تو کوئی بھی آ جائے اس کو یہی کرنا پڑے گا ٹو آسک مور فرام دا سیم. تو اس لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے جو ہمارے ریٹیلرز, ہول سیلرز بھائی بہن ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے, رائٹ, جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے, ہم نے یہ جو رجسٹریشن شروع کی وہ ہم نے والنٹری بیسس پہ شروع کی اپریل میں, اور آپ ہی سب لوگوں نے اس کو سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا. اور ٹھیک کہا آپ نے کہ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں, اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے, لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے, کسی سے نہیں کرنے, آپ نے خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے اس میں رجسٹر کر دیجئے. 75 لوگ. تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسس ہو. پھر جب مئی میں اب ہمیں اس کو اس سائٹ پہ لے کے تو جانا ہے نا جی, تو ان 6 شہروں میں بالکل ایف بی آر کی جو ورک فورس ہے وہ موبلائز ہوئی, اور جیسے میں نے کل ذکر کیا تقریباً 31,000 ریٹیلرز, رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی. اور ہم یہ جو رجسٹریشن والی مہم ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے, کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا. اور دیکھیے, میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اب دوبارہ بات یہ کروں گا کہ یہ ٹائم, یہ جو ٹیکس ہے یہ 2022 میں لگ جانا چاہیے تھا. اس وقت جتنے ریٹیلرز, ہول سیلرز ہیں, ہم کو انہیں نیٹ میں لے آنا چاہیے تھا, تاکہ یہ جو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ تو ہم جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے تھے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. اگر یہ جو سیکٹرز ہیں جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہیں یا جتنا ہونا چاہیے ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو دیکھیں ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ ٹو انشور کہ دس سیکٹر کمز انٹو دا نیٹ. تو یہ مجھے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ جی ان پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. بالکل جولائی سے ان کے اطلاق ہوگا, اور اس کی جو اس وقت اسکیم ہے دیٹ از ورک ان پروگریس. یہ مفتاح صاحب نے تو اس وقت فکسڈ کی بات کی تھی بیک ان 2022. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور آسان کیا جا سکے. سو دیٹس ون. دوسرا آپ کا سوال ہے جی جو کیش والی ہے, وہ بالکل آپ کی بات درست ہے, بیکاز یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں ود ڈیجیٹائزیشن اینڈ لنکڈ ہیں ود جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب رفلی اس وقت 9 ٹریلین کا کیش ان سرکولیشن ہے. آپ اس کا حجم تو دیکھیں نا جو کیش ان سرکولیشن ہے. تو اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی اس میں پالیسی میجرز لیے گئے ہیں کہ ہم اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائیں. اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, فار ایگزامپل جو پی او ایس کا تھا, اور وہ سلسلہ جو بیچ میں رک گیا,
We are going to relaunch it. We are going to get back into it. تاکہ یہ جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو جس سے جتنا ختم کیا جائے اور اس کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لیا جائے. تو لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے اور دیٹ از دا اونلی وے کہ ہم اس کو تھرو انفورسمنٹ اور کمپلائنس اس کو آگے لے کر چلیں. جی تنویر ہاشمی سر. جی تھینک یو ویری مچ سر. میں جنگ گروپ سے ہوں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسیشن میجر تو لیے بجٹ میں, لیکن جو ملک کی یوتھ ہے 60% یوتھ ہے, اور اس کے لیے بجٹ کے اندر جو انتہائی مایوس ہے, بہت سارے یوتھ جو ہے وہ باہر جانے کی طرف جا رہے ہیں. وہ ملک کی اکانومی کے ساتھ جو اکانومی کی صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ مایوس ہے. تو اس کے لیے کوئی اسکیم ان کے روزگار اور اسٹارٹ اپس بزنسز کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھے گی. اور آپ نے اکنامک سروے کے دوران اسٹیٹ بینک کی بہت تعریف کی, نو ڈاؤٹ اس نے کرنسی اسٹیبلٹی اور پالیسی ریٹ کے حوالے سے بڑے اچھے اسٹیپ لیے. لیکن اسٹیٹ بینک اور بینکوں نے کووڈ کے دوران جو لون اسکیم دی, ایس ایم ای سیکٹر کو مکمل نگلیکٹ کیا گیا اور اشرافیہ کو اربوں روپے کے بلا سود دیے گئے. آپ بینکنگ سیکٹر سے ہیں, کیسے ہیں آپ بینکنگ کے حوالے سے کیا ریفارمز لے کر آئیں گے؟ آپ نے بجٹ کے اندر کوئی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں کی اور یوتھ کے لیے آپ نے بالکل نگلیکٹ کیا ہے بجٹ میں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک میں پہلے آپ کی وہ یوتھ والی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ایس ایم ای کی آپ نے بات کی ہے. تو دیکھیے اس میں جو سب سے بڑا اس وقت اپ سائڈ ہے اس ملک کے لیے از کہ وی ہیو دا تھرڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نوکریاں ان کو دینی ہیں اور یا ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. یہ بچے اور بچیاں اپنے گھر بیٹھ کے یہ جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ تھوڑا سا گرینولر جا سکتے ہیں یا بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کو ہم نے کرنٹ سائٹ پہ بھی اور ایکسپینڈ اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی سب سے بڑی اور ریکارڈ ایلوکیشن دی ہے. اور اس کا وجہ ہی یہ ہے جی کہ یہ جو ان کا ایکو سسٹم ہے اس میں فنڈز بنیں گے, اس میں ان کو جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کیا جا سکے گا. کیونکہ سب سے بڑی ان کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ جو براڈ بینڈ ہے, جو وائی فائی ہے, جو اور چیزیں ان کو چاہیے کہ گھر سے بیٹھ کے یہ کام کر سکیں. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انیبلڈ ان اے ویری ویری بگ وے. بیکاز دیکھیے میں اس کو یہ تو آپ نے یوتھ کی بات کی ہے, لیکن ان کی اپ سائڈ آپ دیکھیے نا, $3.5 بلین کا اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. دیر از نو ریزن کہ یہ 4.5 ہو جائے, 5 ہو جائے, 6 ہو جائے, 7 ہو جائے. دیٹ از دا بگیسٹ اپ سائڈ. جہاں تک آپ نے ایس ایم ای کی بات کی ہے, بالکل درست بات کی ہے کہ ایس ایم اے پہ جس قسم کی فنانسنگ ہونی چاہیے وہ فنانسنگ میسر نہیں رہی ہے. اور اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بینکوں کی اس قسم کی ایپیٹائٹ نہیں ہوتی. بینکوں کی ایپیٹائٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں آڈیٹڈ فائنینشلز نہیں ہوتے. اسپیشلی میں اب بات کروں گا ایس پارٹ آف دا ایس ایم ای, کیونکہ ایم پارٹ کو تو پھر بھی لونز مل جاتے ہیں, فنانسنگ ہو جاتی ہے. جو ایس پارٹ کو فنانسنگ ہے اس میں بینکوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کیش فلوز اینڈ دا ویلیو چین. کہ اگر ایک ڈسٹریبیوٹر ہے یا ایک کریانے کی دکان ہے, اس کو اگر 50,000 روپیہ دینا ہے, لاکھ دینا ہے یا 3 لاکھ روپیہ دینا ہے, تو پوری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو کاروبار پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جن لوگوں کے ساتھ چلتا جا رہا ہے ان کی جو ریپیمنٹ ہے وہ ٹائم پہ ہے کہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, شاید آپ نے کچھ اخباروں میں بھی شاید اس کا ذکر ہوا ہے, آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پچھلے 2 مہینے میں ہم نے پاکستان بینک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے 3-4 میٹنگز کی ہیں, جس کے بیسس پہ the banks have come back with very specific schemes 3 سیکٹرز میں کہ ایگریکلچر کی فنانسنگ کیسے بڑھانی ہے, آئی ٹی بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ جو فری لانسرز ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کی ہم نے فنانسنگ کیسے کرنی ہے, اینڈ دا تھرڈ ون از ایس ایم ای کہ جو ایس ایم ای ہے اس میں ہم نے یہ کیسے کرنی ہے. اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں منسٹری آف فائنانس نے ایکچولی ایلوکیٹ کر دی ہیں, کیونکہ ان کو سبسڈائز لونز چاہیے, تو وہ سبسڈی کی رقم اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے.
کیونکہ جہاں ریٹ ہے اور جس ریٹ پہ ہم نے ان سیکٹرز کو دینا ہے اس کی سبسڈی گورنمنٹ دے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ بینکوں کو تھوڑا سا گھبراتے ہیں, ایپیٹائٹ کم ہے, کاؤنٹر پارٹی رسک زیادہ ہے, تو فرسٹ لاس کی جو گارنٹی ہے وہ بھی ہم نے کہہ دیا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن از کہ یہ جو ایگزم بینک میں ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم اب شفٹ ہو رہی ہے فرام اسٹیٹ بینک ٹو ایگزم بینک, تو اس میں اب ٹھیک ٹھاک جو رقم ہے ری فائنانس کی وہ ہم نے اب مینڈیٹری کر دی ہے کہ وہ ایس ایم ای سیگمنٹ کو جائے ایز وی گو فارورڈ. شکریہ جی. یاسر نظر. ابھی اگلے کچھ سوال جو ہیں کوئی ان سے بھی پوچھیں نا. میں ریکویسٹ کروں گی سوالات ذرا شارٹ اینڈ کرسپ رکھیں تو زیادہ ٹائم ہمیں مل جائے گا, تو زیادہ لوگوں کے سوالات لیے جا سکیں گے. یاسر نظر آج ٹی وی سے. جس طرح بات کرے تھے ٹیکس کے حوالے سے, جی سر, آپ نے دیکھا ڈیولپمنٹ بجٹ جو آپ نے بڑھا دیا, دوسری طرف آپ نے ٹیکسز بڑھا کیا. یہ بہتر نہ ہوتا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ تھوڑا, کیونکہ گزشتہ سال جو لیپس ہوا کچھ بجٹ, تو آپ اس کو کٹ لگا کے یہاں پہ ایڈجسٹ. دوسرا یہ کہ جس طرح بات کریں مہنگائی کی, مہنگائی کا تو طوفان ہے ہی ہے. کوئی غریب کے لیے, کیونکہ عام بندہ ہے, ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی شاید ان کو ریلیف مل جائے, کوئی 2 4 5 آئٹم جن پہ ریلیف ملا ہو, کوئی اس طرح کی بتا دیں تاکہ عام بندے کو بھی ذرا سو. جی آئی تھنک جہاں تک میں پی ایس ٹی پی کی بات کروں گا, دیکھیے اس میں ہماری ترجیح کیا تھی. آپ کی بات درست ہے کہ ایئر آن ایئر جو اس میں انکریز ہے وہ کافی زیادہ ہے, لیکن ہماری کوشش اب یہ تھی کہ رادر ہے کہ جو پروجیکٹس آر آلریڈی ان دا ورکس ان کو مکمل کیا جائے نا. اس میں جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا بجٹ اسپیچ میں کہ 81% ایلوکیشن ان پروجیکٹس کو دی جا رہی ہے جو آلریڈی پایا تکمیل کے قریب ہے. وی ہیو ٹو ٹیک دیز تھرو دا فنشنگ لائن, ورنہ وہ اگر یہ پروجیکٹ رکے رہیں گے اور ویدر دے آر دوسرے سیکٹرز ہیں تو وہ جو امپیکٹ آنا تھا وہ امپیکٹ نہیں آ پائے گا, اور جو اس کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے وہ رک جاتی. اسی طرح جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ صرف 19% ان کو نئے پروجیکٹس کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس میں داسو ڈیم ہے, ڈیمر بادشاہ ڈیم ہے, یا وہ پروجیکٹس ہیں جن میں آلریڈی آپ کو انٹرنیشنل فنڈنگ مل چکی تھی یا مل چکی ہے. یہ ورلڈ بینک کی ہے, اے ڈی بی کی ہے, اے آئی بی کی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں یہ ٹیکنیکل چیز ہے, لیکن یہ پی ایس ٹی پی میں روپی کور رکھنا پڑتا ہے. جتنا روپی کور ہم دیتے ہیں اس کے مطابقت سے پھر اس کا آگے ایکسپینڈیچر اور ڈسبرسمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ 2-3 تکنیکی چیزیں ہیں جی جس میں ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ریلیف کے انہوں نے مجھے جی میں اجازت ہے. دیکھیں میں سب سے پہلے تو نہایتی عاجزی سے اپنے سارے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں. ہمیں آپ کی تکلیف اور پچھلے جو 2 سالوں کے اندر جو مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اس کا بخوبی احساس بھی ہے. مگر میں جو آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا 1 سال پہلے, یہ پس منظر بھی سب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. کیا آج تھوڑا بہت استحکام کی یا بہتری کی طرف ہم بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے ہیں؟ ایک تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے. دوسری بات یہ کہ کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں. شاید شہباز شریف صاحب اور 100 گنا کی ریلیف دینا چاہتے تھے اور ہم شاید اس طرح سے نہیں دے سکے کہ آپ کے پورے معیار کے اوپر اٹھ سکتے, پر کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں. کیونکہ وہ چند ملک جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں ان میں پاکستان سے بڑھ کے جو ایک نام ہے وہ ارجنٹینا کا ہے. اب ارجنٹینا کے اندر جب اس دفعہ حکومت آئی ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ لوگوں کو صرف پس منظر اس کا طے کر رہا ہوں. وہاں پہ جو صدر منتخب ہوا ہے اس نے جب اصلاحات کی بات کی ہے تو ان میں سے ایک اصلاحات یہ ہے کہ ہم کوئی چیز مفت نہیں دیں گے اور جو جائز قیمت ہے اس کے اوپر دیں گے, کیونکہ جب آپ چیز مفت دیتے ہیں تو اس سے آپ کا خسارہ بڑھتا ہے, جو کہ آپ نے پاکستان کی پچھلی 70 سال کی تاریخ میں دیکھا ہے. اور جب خسارہ بڑھتا ہے تو اس کو بھرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں, جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کر کے دیکھ چکے ہیں, اور 25-30% کی مہنگائی وہ آپ کے سامنے ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ قرض لے کے اپنی اگلی نسلوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیں اور اس کے بعد وقت نکال لیں, جو ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا پاکستان کی شکل کے اندر. تو میری گزارش یہ ہے
کہ صرف معاشی حقیقتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کو مشورے کے ساتھ ایک بہتر رستہ اختیار کر سکیں. اور میری نظر کے اندر جو رستہ شہباز شریف صاحب نے اختیار کیا ہے مشکل ضرور ہے, کٹھن ضرور ہے. فائنانس منسٹر صاحب نے جس کو بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یقیناً اس کی وجہ سے فرق شعبوں کے اندر تکلیف آئی ہے, پر میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ کیا صورتحال ہو سکتی تھی اگر ہم اس رستے پہ نہ چلتے. ایک سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر بھی نظر دوڑا لیجئے گا. میں اتنی صرف گزارش کرنا چاہ رہا تھا. تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو جس حد تک دیکھیں, اب آپ سارے دوستوں نے دونوں سائیڈوں کی بات کی کہ امیر ترین لوگ جو تھے تنخواہ دار, جو یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کیونکہ ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی, ان کا ریٹ تنخواہ نہیں, ان کا بوجھ نہیں, ان کا ریٹ 35% کے اوپر ہی رکھا گیا ہے تاکہ کم از کم ٹیلنٹ کی بلیڈنگ کو ہم روک لیں. دوسری سائیڈ کے اوپر 50,000 کی ایگزیمپشن موجود ہے, اور جو شخص پہلی سلیب کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر جاتا ہے, 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے, جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جو بوجھ ہے مہینے کا وہ 1,000 یا 1,200 یا 1,500 روپے بڑھا ہے. مجھے اس چیز کا بھی اعتراض ہے کہ ہم اگر ہو سکتا تو اس کو بھی بچا لیتے, کیونکہ وہاں پہ لوگ مہنگائی کا سامنا زیادہ کر چکے ہوئے ہیں. پر یہ بھی تو بتا دیں نا کہ وہاں پہ اگر اس کو بچاتے تو کس کے اوپر ڈالتے. اور اس ساری چیز کا حساب آپ نے جا کے اپنے جو شراکت داری میں جو ادارے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں وہ 70 سال میں تو آپ نے کام نہیں کیا, تو آج ہم آپ کے اوپر کیوں یقین کر لیں. تو 70 سال میں فائنانس منسٹر صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے تو وہاں پہ نہیں پہنچایا نا. ٹھیک ہے, ہم سب کا کچھ کردار ہوگا, ہم سب نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنی رول ادا کیا ہوگا, پر اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ ریلیف جس کی تلاش کے اندر ہمیں شاید اپنے کمزور طبقوں کو دینا ہے, تو مجھے یہ بھی بتا دیں وہ کتنے فائنانس منسٹرز کی تقریر ہوئی ہے جس کے اندر اتنی دفعہ اصلاحات کا لفظ تقریر کے اندر آیا ہوا. تو اگر اصلاحات کا لفظ آیا ہے تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جس طرح سے یہ نظام چلتا رہا اس طرح آگے نہیں چل سکتا. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ کچھ اس کو انفورسمنٹ کے ذریعے ایف بی آر کی کارکردگی کو کس طرح بہتر کر کے وائڈن کرنا ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح سے انحصار کرنا ہے. اس میں بڑے ایسے شعبے جو پہلے کوئی نہ کوئی اپنی ایک ناول اپنی کیریکٹر بتا کے ٹیکس نیٹ پہ اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے تھے, کس فائنانس منسٹر نے آج تک یہ ایفرٹ کی ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی جا کے ان کو ٹیکل کرے اور ان کو کہے کہ ہم آپ کے لیے ہر قسم کی آسانیاں دیں گے کہ آپ منافع بخش انداز کے اندر کاروبار کریں پر آمدنی کے اوپر ٹیکس دیں. کس جگہ کے اوپر ریل اسٹیٹ کے اندر وہ جو 9,000 جو ٹریلین کا جو پیسہ ہے وہ کس شعبے کے اندر سب سے زیادہ پارکڈ ہے, کہاں جا کے ان کو کہا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن میں آئیں ورنہ نان فائلر بنیں گے تو آپ سے ریٹ بھی پیونیٹیو ہوں گے اور آپ سے ایف بی آر بعد میں انفورسمنٹ کے ذریعے پوچھے گا بھی, ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے پوچھے گا بھی. پر ایک وقت ہے جو آپ کو ایک مرحلہ ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک فیصلہ جو آپ کو طے کرنا پڑے گا. میں اتنی گزارش کروں گا. اب آپ نے جو ریلیف کی بات کی, میں اس کو صرف اس سوال کو یہاں پہ اختتام کروں گا کہ بی آئی ایس پی کمزور ترین لوگ جو ہیں ان کو کس بجٹ کے اندر اس قسم کی سہولت, اس چیز کے باوجود کہ اسلام آباد کے اندر وہ آبادی کا شاید 1% لوگ بستے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس قسم کی اماؤنٹ رکھی ہے, یہ بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو سبسڈیز کا بجٹ ہے سب سے بڑی اس کے اندر ایلوکیشن جو ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے ہے. تو پاور سیکٹر کی جو سبسڈی ہے ضرور اس کے اندر گورننس کے بھی مسائل ہوں گے, پر بہت بڑا اس کے اندر حصہ وہ پروٹیکٹڈ کسٹمرز جو ہمارے کمزور ترین لوگ ہیں جن کو 200 یونٹ کے قریب بجلی ملتی ہے, ان کے لیے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے عمر نے بات کی کہ جی پرائیویٹ سیکٹروں میں تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی, بالکل اس کے اوپر آپ ان کے اوپر کوئی لاگو نہیں کر سکتے, پر منیمم ویج کے ذریعے جو فائنانس منسٹر صاحب نے 15% بڑھا کے
انڈیکیٹ کر کے کم از کم اس چیز کو آغاز تو کیا ہے کہ لوگ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں آئیں. تو اگر کوئی پی این جس کی پہلے 32,000 تنخواہ تھی اور اب 37,000 تنخواہ ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے جو اوپر اکاؤنٹنٹ ہے اس کی 37,000 تنخواہ تو نہیں رہ سکتی نا, پورے کا پورا سکیل ایڈجسٹمنٹ ہوگا. پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے, آپ کی تکلیف کو تسلیم کرتے ہوئے, گزارش اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا وقت ان ڈیجیٹائزیشن کی چیزوں کو, ان انفورسمنٹ کی چیزوں کو جو ہم نے سب نے پچھلے 70 سال میں نہیں کیا, کچھ وقت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے پاس دکھانے کو کچھ ہوگا تو ہم آگے اگلے لوگوں سے آسانیاں بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سہیل مفصل طریقے سے بات کی ہے. میں صرف کہوں گا کہ جو ایڈیشنل ایلوکیشن دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں, اس پہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا, بیکاز اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. نیکسٹ کویسچن جی. سہیل چودھری صاحب. جی سر. دس از سہیل چودھری, ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی پاکستان. فائنانس منسٹر صاحب, میری 2 گزارشات ہیں. ایک تو جو ہے کسان جو ہے پہلے ہی بہت پریشر میں ہے جب سے اس کی جو ہے بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی, تو پہلے سے اضافی امپورٹ کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہے. تو جو انپٹس پہ آپ نے ٹیکسز کیے ہیں اس سے اس کی مزید پریشر اس پہ بڑھے گا. نہیں, ہم نے تو انپٹس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. ٹریکٹرز پہ لگایا ہے. دیکھیں ڈی اے پی جی بتا دیں آپ اس کو. ٹریکٹر کا بھی کیا اس میں اینڈ پروڈکٹ چینج ہوتی ہے, پرائس چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ سارا تاکہ جو ان پٹ کا مسئلہ چل رہا تھا وہ بتا. ڈی اے پی کا بھی ذرا بتا دیں. ڈی اے پی میں کوئی پہلے بھی 5% تھا, اب بھی 5% ہے. دیر از نو چینج, صرف اس کو ٹرانسپوز کیا ہے ایک شیڈیول سے دوسرے شیڈیول میں. وہ ابھی ٹیکنیکل وہ امینڈمنٹ ہے, اس میں ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں. ٹریکٹر کا تو ہماری جو ٹریکٹر کی کمپنیز تھیں انہوں نے خود بھی ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ کچھ ٹریکٹرز امپورٹ ہو رہے ہیں, کچھ ٹریکٹرز لوکل بن رہے ہیں. جو لوکل ٹریکٹرز بن رہے ہیں ان کے ان پٹس پہ سارے پہ 18% ٹیکس لگا ہوا ہے. تو جو امپورٹ ہو رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے ان پٹ سے چونکہ ٹیکس نہیں ہے تو ان کی اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی جو ان کو ایک تو 18% نہیں لگایا ٹریکٹرز پہ, 10% لگایا ہے, اور اس میں سے کوئی 7% کے قریب جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے وہ آلریڈی وہ ان پٹ سے دے رہے ہیں, جو کہ پہلے کاسٹ کا حصہ تھا, اب ان پہ ٹیکس لگا ہے تو وہ ایڈجسٹ ہوں گے. تو کل کوئی 2-3% ان پہ ٹیکس کا شاید اضافہ ہوگا یا 4%, پلس ان کو اچھا کمپیٹ کر سکیں گے جو امپورٹڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ. باقی سر جہاں تک فارمرز کا تعلق ہے اور ایگریکلچر کا تعلق ہے, جس چیز سے حکومت نکل ہے اتنا ہی بہتر ہے فار ایگریکلچر اینڈ دا فارمرز. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کو, کیونکہ ٹھیک ہے ویٹ اسٹیبل کاسٹ ہے, کراپ ہے, اس کی اپنے سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن رائس میں کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ مارکیٹ بیسڈ ڈیمانڈ اپنے سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن رائس میں کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ مارکیٹ بیسڈ ڈیمانڈ, سپلائی چل رہی ہے, ایکسپورٹ ہو گئی, بمپر کراپ ہو گئی, کبھی نہ اس کی خبر آئی, نہ کبھی فارمر نے کمپلینٹ کیا. تو ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے سر, کیونکہ اصل سہیل رانا واز کالڈ. اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں, اس کے بعد دیتے ہیں. ان حالات میں ایک اچھا بجٹ تو دیا ہے آپ نے, لیکن 12 اچھا اب دیکھیں یہ پریشر تو نہ ڈالیں نا اس کو اوپری آزادانہ ماحول میں, جواب تو بات تو کرنے دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا بجٹ. رانا صاحب بات کریں. عرض یہ ہے, تاڑی باز مارے اس ملک میں نہیں کھڑا میں نہیں ہوتا, 12,000 ارب کی لیکیجز ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ نمبر 1. اور 12,000 ارب کی ناٹ, ان کے پاس ایجنسیز نے رپورٹ بھی دی ہوگی. آپ کے انتہائی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھوسال صاحب, کسان بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ پریویس پرائم منسٹر نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. انہوں نے کون سا کوئی ایک اچھا کام کیا ہے؟ کیا اگلی دفعہ کسان گندم نہ پیدا کریں, یہ اچھا کام کیا؟ جہاں تک آپ کا
سوری جی. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں نے بات ہی وہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لیکیج ہے، اور لیکیج میں دیکھیں کئی سلسلے چل رہے ہیں، اور اس میں میں نے شاید اس دن بھی غالباً بات کی تھی کہ کچھ چیزیں تو بالکل ہمارے سامنے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ، کہ 3.5 سال پہلے یہ اس کو رول آؤٹ کیا گیا تھا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تمباکو سے شروع ہوگا، پھر شوگر میں جائے گا، پھر سیمنٹ میں جائے گا، پھر فرٹیلائزر میں جائے گا، اور پھر بتدریج ادر سیکٹرز میں جائے گا. لیکن کچھ بھی آپ سمجھ لیں کہ فنکشنالٹی میں ایشو تھا، ڈیزائن میں ایشو تھا، امپلیمنٹیشن میں ایشو تھا، کہ اگر آپ نے ایک سیمنٹ پلانٹ پہ 5-6 اس کی لائنیں ہیں، ایک پہ لگا کے آپ نے کہہ دیا کہ جی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اس کی وجہ سے جو اپ سائڈ آنی چاہیے تھی ریونیو پہ وہ نہیں آئی. تو آپ کی بات درست ہے، میں ایک بڑی اسپیسیفک ایگزامپل دے رہا ہوں، ورنہ یہ 1.2 ٹریلین کا یا جو بھی نمبر ہے وہ بالکل 10,000 فیٹ کے پہ رہ جاتا ہے. اس قسم کے کئی ایگزامپلز ہیں. اسی طرح یہ جو پوس مشینوں پہ ہم شروع کیے تھے کہ ریٹیلرز میں جائیں گے، وہ بھی بیچ میں چیز رہ گئی. سو دے آر نمبر آف تھنگز. جس طرح اب سیلز ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس پہ جو ہے اس میں بہت بڑی لیکیج ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پلگ کرنی ہیں، اور اس میں بار بار اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سیلز ٹیکس والا ہے یہ اب ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں. اسی طرح جو اس وقت بھی ہمارے پاس مواقع موجود ہیں، یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اگلے 2 سالوں میں کرنے ہیں، 3 سالوں میں کرنے ہیں. یہ ڈیٹا آج ہمارے پاس موجود ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، یہ ڈیٹا موجود ہے کہ میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.